नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। इलाही आमीन। हम कर रहे हैं सूरत अल निसा और आज हम आया नंबर 77 को थोड़ा सा और तफसील से करेंगे। हमने पिछली आयत में जहाद का जिक्र देखा और अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ तरीके से समझा रहे थे कि जहाद ला युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, क्या तुम नहीं जंग करते अल्लाह के रास्ते में? तुम नहीं उठोगे अल्लाह के रास्ते में जंग करोगे? यानी कि यहाँ पर अपनी जान, अपनी माल, अपनी सलाहियत, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है उससे जंग करना। हालांकि जो कमजोर थे और उनके बारे में बात हुई और औरतें और सब वहां मौजूद थे, वहां की भी बात हो रही है और हमारे अब के लिए भी अब के लिए भी बहुत मौजूद थी ये आयत आजकल के सिनेरियो में। अब आया नंबर 77 में जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि अम, शैतान से जंग करने के, शैतान जो चालें हैं शैतान की, काना तईफा बहुत कमजोर है। शैतान को हराना आसान है लेकिन हम नहीं हराते। असल जंग शैतान की है। अब यहां पर बताया जा रहा है, अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा? देखना दो किस्म का होता है। एक होती है सामने जो आपको नजर आ रहा होता है वो देखना होता है, और एक होता है गहराई, दिल की हिस्सी और मानवी दोनों तरीके से देखना। एक आपको नजर आ रहा होता है कुछ, और एक आप देख रहे होते हैं, और लेकिन एक आप महसूस कर रहे होते हैं। अलम तरा इलल्लजीना, क्या तुमने नहीं देखा तरफ उन लोगों के, उनके कीला, कहा गया, लहुम, जिन्हें, कुफ्फू, रोके रखो, ऐदियकुम, अपने हाथों को, वाकीमुस्सला, और कायम करो नमाज, व आतुज़्ज़का, और अदा करो ज़कात। फलम्मा, तो जब, कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैहिमुल कितालु, उन पर जंग करना, इज़ा, तब, फरीकुन, एक ग्रोह, मिनहुम, उनमें से, यखशौना, वो डर रहे थे, अन्नासा, लोगों से, का खशियतिल्लाह, जैसा कि डरना अल्लाह से, औ अशद्द खशिया, या ज्यादा शदीद डरना। वकालू, और उन्होंने कहा, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा कतबता, क्यों फर्ज किया तूने हम पर, अल किताल, किताल, जंग करना, लौला, क्यों ना, अखरतना, तू मोहलत दी हमने, आखिरी, जैसे मोहलत दी हमने, आखिरी, आखरत भी इसी से है। हमजा खारा रूट वर्ड है। तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन करीब, एक मुद्दत तक करीब की। कुल मताओ दुनिया कलील, कह दीजिए फायदा दुनिया का बहुत थोड़ा है। व आखिरतु, और आखरत, खैरुन, बेहतर है, लिमन इत्तका, उसके लिए जो तकवा करे, वला तुजलमूना, और ना तुम जुल्म किए जाओगे, फतीला, एक धागे के बराबर भी। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए। मैंने लफ्जी तर्जमा पीछे आपको बताया था, अल्फाज का भी बताया था, वो पिछली वाली रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी था। अब जो बात की जा रही है यहाँ पर, कुछ एक और एस्पेक्ट से बताऊंगी, शेयर करूंगी आपसे, कि क्या अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि जिन्हें जिन्हें रोक, अपने हाथों, इन्होंने रोक रखा था, उनसे कहा गया कि अपने हाथ रोक के रखो, नमाज और जक़ात पे जोर दो। नमाज है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इबादत। जक़ात है इज्तमाई, और दोनों में इंडिविजुअल एंड इज्तमाई भी आती है। नमाज भी इज्तमाई पढ़ी जाती है, तो इंडिविजुअली भी और इज्तमाई भी।
اور نماز کا زیادہ تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں. آپ کی نماز سب سے پہلے کاؤنٹ ہوگی، اس کا حساب لیا جائے گا. اس وقت جو میں بول رہی ہوں آپ کی مائنڈ میں بہت کچھ آئے گا نماز کے متعلق. نماز دین کا ستون ہے، نماز تولی جائے گی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہوں، یہاں پر نماز کا اپنا ایک رول ہے. اور زکوٰۃ لوگوں میں بانٹی جاتی ہے، معاملہ لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے. تو یعنی کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور تم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو وہ دیکھو. اور جب لکھا گیا تم پر، جب تمہیں کہا گیا کہ یہ کام کرو، تب فریقن ایک گروہ تم میں سے یخشون الناس، تم لوگوں سے ڈرتے تھے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکیلے میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں. اچھا مجھے دین کا کام کا موقع ملے گا تو میں یہ کروں گی، مجھے نہ ہم عمرہ کرنے کا موقع ملے گا تو میں یہ کروں گی، میں عمرہ کرنے جاؤں گی. پہلے تمنا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں ایسے کام کرتے ہیں کہ بس وہ سارا کام یا تو وہ ضائع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ بہت گروپس میں عمرہ عمرہ کرنے جاتے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے عمرہ کا ہی، وہ عمرہ کریں گے، عمرے پہ ہی توجہ دیں گے، عبادت پہ ہی توجہ دیں گے. کچھ لوگوں کو شاپنگ کی اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ وہ شاپنگ کر کے لے کے آنا، پھر وہ اندر اس کو نماز والی جگہ پہ نہیں لا سکتے، اور اتنا سامان ہوتا ہے اس کو گھسیٹنا، اس کو کرنا، مطلب کہ ساری توجہ ان کی ادھر لگ جاتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے لوگوں کا ڈر. یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے. کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. سکارف نہیں پہننا، ہمیں ڈر ہے لوگوں کا، پتہ نہیں ہمیں لوگ کیا کہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہیں گے. ہم دین کا چلو، ہم کئی مرتبہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھتے لوگوں کے سامنے، بھئی لوگ ہمیں نمازی کہیں گے. اللہ اکبر. تو لوگوں کا ڈر سے، یا پھر ایسے فنکشنز، ایسے ایونٹس، ایسے ایسی بدعات کرنا کہ لوگ کیا کریں گے، ہمیں لوگ جینے نہیں دیں گے، ہمیں لوگ جینے نہیں دیں گے. تو یہ چیزیں پھر انسان کو ختم کر دیتی ہیں. او اشد خشیہ، یا زیادہ شدید ڈرنا، لوگوں کا ڈر انسان کے اندر بٹھا لینا اپنے، اور اس سے کام کرنا ہی نہ. اور وہ کیسا ڈر ہوتا ہے؟ کبھی خامند کا ڈر ہوتا ہے، کبھی بھی بچوں کا ڈر ہوتا ہے. بچے کلاس میں نہیں جانے دیں گے، الوداع نہیں جانے دیں گے، مسجد نہیں جانے دیں گے. کبھی یہ باتیں سنی آپ نے؟ آپ چیٹ میں یس اور نو لکھ سکتے ہیں میرے ساتھ. جی، یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں پھر اور پیچھے کر دیتی ہیں، یہ اور ہی ہمیں بیکورڈز کر دیتی ہیں. کس سے؟ دین سے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے، تم مانگتے رہتے ہو، ایک چیز مانگتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے، جیسے کوئی انسان کہتا ہے مجھے اللہ بیٹا دے، بیٹا دے، میں بیٹے کو دین کے رستے پہ چلاؤں گا. جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو دنیا میں ہی خالی روشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کے کاموں میں اس کو آگے کیا جائے. تو ایک تو یہ تھا، ایک تو وہ ایسپیکٹ تھا جو میں وہاں بتایا کہ مکی زندگی میں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، اور اپنے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. اور پھر اس میں بہت سارے جو صحابہ تھے، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو روکا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کے اوپر پتھر رکھے گئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو تکلیفیں پہنچائیں گی. کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. دین کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے صبر کیے، انہوں نے صبر سے کام لیا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، اب ہمیں یہ بات کی جا رہی ہے
کہ تم تو سوچو کہ تمہارا کیا معاملہ تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ کیا تم، جب تمہیں کہا گیا کام کرنے کو، دین کا کام کرنے کو، اکثر عورتوں کو نا کہ قرآن پڑھیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم فارغ ہوئیں گے تو پھر کریں گے. وہ کب فارغ ہوں گی؟ کبھی بھی نہیں فارغ ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے کبھی وہ نکالا ہی نہیں ٹائم. فارغ ہونے کے لیے بھی نا وقت چاہیے، ٹائم چاہیے. تو اللہ تعالی ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو ربنا لما کتبت علینا قتال. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم پہ لکھ دے. اب یہاں پہ قربانی جیسے ہوتی ہے، یہ عید کی قربانی دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے اس کو وہ بنایا ہوتا ہے مشکل، اور بار بار یہ بات کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ ہم کہیں صدقہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر اس کو ہم کہیں اور دے دیتے تو زیادہ بہتر ہے. یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ دین کو ختم کرتی ہیں اور یہ ہماری نیکیوں کو ختم کرتی ہیں. کہا گیا ولولا اخرتنا الی اجل قریب. وقت تو سب کا بہت قریب ہے، ہمیں کیا پتا ہماری موت کب آ جائے. اللہ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے. اور دنیا، کل متاع دنیا قلیل. دنیا کی زندگی تو ویسے ہی بہت کم ہے، ہم کس بات کو سوچ کے بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وارننگ دے دی کہ تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، دنیا کا سامان بھی تھوڑا ہے، دنیا کا وقت بھی تھوڑا ہے. پہلے تم کہتے تھے کہ اب وہ ہمیں زیادہ، کہ ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہیں دی گئی. اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے. اور متقی یہاں پہ بہت بڑا سائن متقی کا یہاں پہ بتایا گیا. متقی ہے کہ جو عمل اچھے کر لے، گناہوں سے بچ جائے. متقی وہ ہے، تقوی والا وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھے ہر گناہ سے، ہر برائی سے، اور ہر عمل جو نیکی کی طرف جاتا ہو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو جس کو اللہ کی رضا، جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. تو یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا، اور ان دونوں میں اپنی نیت ہونی، بہت اچھی نیت ہونی بہت ضروری ہے. آپ پیسہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن آپ نے نیت ہی نہیں کی کہ یہ میری زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ جائے گی ہی نہیں. آپ نے نیت ہی نہیں کی کہ یہ صدقہ ہے تو صدقہ نہیں جائے گا. یا آپ نے قربانی تو کی لیکن آپ نے قربانی کی نیت نہیں کی اور صحیح وقت پہ نہیں دی. عید سے پہلے قربانی ہو گئی تو وہ تو قربانی نہیں ہے، وہ تو صدقہ ہوگا. تو ہر چیز کی نیت ضروری ہے. اور یہاں پر جیسے شاہ عبد القادر فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر تدبیر جنگ درست آئی اور فتح اور غنیمت ملی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوئی، یعنی اتفاقاً بن گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے کہ ان کی بھی کوئی تدبیر تھی. اگر بگڑ گئی بات تو الزام رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اللہ کی طرف سے یہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سب کچھ جو ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے روک دی تو روک دی، یعنی پیغمبر کی تدبیر اللہ کے اعلام ہے، غلط نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی وحی کی بھی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. اگر بگڑے گی تو اس کی بگاڑ کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چیز، پیچھے اس کی کوئی حکمت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ تو تم کو سدھارنا چاہتا ہے، تمہیں سیدھا کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ ہم ولا تظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ تو ایک دھاگے کے برابر، جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے. ہم دنیا میں اتنی دیر کے لیے آئے ہیں جیسے ایک مسافر ہے.
اور جس طرح کوئی شخص سمندر سے انگلی ڈبو کر نکالے اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا کی آخرت کی ہے۔ فانی اور باقی جو ہے وہ صرف آخرت ہے، باقی سب جو اللہ تعالیٰ نے کہا فان ہے، کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 78 بھی ساتھ کروا دیتی ہوں، اینما تکونو، جہاں تم ہو، یدرککم الموت، پالے گی تم کو موت۔ نہ مانگو دنیا، نہ کرو دنیا میں کچھ، مہلت تو دی گئی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں، جتنے زیادہ دین میں ہوتے ہیں اتنے زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ دین کی وجہ سے آزمائشیں آتی جاتی ہیں ان کو، کیونکہ اللہ ان کو پاک کرتا جاتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے بہت دنیا میں دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جاتا ہے، ڈھیل دیے جاتا ہے، کیونکہ جو سچا مسلمان ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور انہیں خطرہ ہوتا ہے، اللہ سے خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری موت کسی وقت بھی آ جائے گی، ہم کچھ نہ کچھ اچھا کام کر جائیں۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط کہہ رہی ہوں؟ تو یہاں پر بتایا گیا کہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہو رہا ہے کہ ابھی زکوٰۃ اور نماز اس کو قائم کر لو، اس کی عادت ڈال لو، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ تمہارے لیے بہت، دونوں چیزیں تمہاری آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ موت آئے گی تو یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے کام آئیں گی۔ اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہو، یدرککم، پالے گی، درک سے، دال را کاف روٹ ورڈ ہے، درک پانا تم کو، الموت موت کو، ولو اور اگرچہ تم، اگر ہو تم، ہو تم بروج، بروجن قلعوں میں، تم قلعوں میں کیوں نہ ہو، یہاں پہ اللہ اکبر قلعوں کی بات آئی کہ تم ایک بڑے بڑے گھروں میں، یا اپنے خیالات کے قلعے بھی کہہ سکتے ہیں، برج، با را جیم، یور اون تھنکنگ، وشفل تھنکنگ، تم نے اپنے ارد گرد قلعے بنائے ہوئے ہیں، جو کچھ مرضی کر لو، موت تم کو موت لے کے آئے گی، مشیدہ، مضبوط، شید، شین یا شدید، شین یا دال، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں، لیکن تم اپنے قلعوں سے، اپنے محلوں سے نکلنا نہیں چاہتے، تم چاہتے نہیں کہ تم وہاں سے نکلو، ان سے نکلنے کی کوشش کرو، تم نے اپنے ارد گرد ایک مضبوط قلعے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نیکی آتی ہے، بھلائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ان کو کوئی، وَإِن تُصِبْهُمْ، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، سیئاتٌ، یقولو، وہ کہتے ہیں، ہَٰذِهِ، یہ، من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، کلن، سب کچھ، من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے، فمالی، تو کیا ہے واسطے اس کے، ہؤلاء، اس کے، القومی، قوم کے، لا یکادون، نہیں وہ قریب ہوتے، یفقہون، کہ وہ سمجھیں، حدیثہ، بات کو۔ یہاں بھی تمہیں موت آ کر پکڑے گی تو تم مضبوط قلعوں میں ہو، وہاں پہ بھی تمہیں موت پکڑ لے گی۔ ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ دنیا فانی دنیا اور اس کے فائدے عارضی ہیں، اس کے لیے تم جو کچھ مہلت طلب کر رہے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں اور چانس مل جائے،
ہم اور رہ لیں، ہماری زندگیاں اور لمبی ہو جائیں، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے۔ جس کی اطاعت، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے اس کے صلے میں تمہیں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاد کرو یا نہ کرو، موت موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں ہی بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر جہاد سے کیسے تم فائدہ اٹھا سکو گے؟ اور یہاں پہ ام، بہت بڑے قلعے، اپنی عمارتیں اور پھر اپنے خیالات بھی کہا گیا، اور پھر پچھلی امتوں کے بارے میں کہا گیا کہ پچھلی امتوں کے منکرین کی طرح جیسے انہوں نے انکار کیا تھا، تو ان کی کتنی خوشحالی تھی، کتنے ان کے پاس غلے تھے، پیداوار تھی، ان کے محل تھے، مال تھے، دولت تھے، اولاد تھی، اس کی فراوانی تھی۔ لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو پکڑ آئی، قحط بھی ہوا، مال اور دولت میں کمی بھی آئی، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جو قحط ہے یہ آپ کی طرف سے آیا۔ جب وہاں پہ قحط آیا تھا، وہ ان کے اوپر الزام دیتے اور دین کو برا کہتے، جیسے حضرت موسیٰ اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب انہیں بھلائی پہنچتی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو کی بدشگونی کہتے تھے، نعوذ باللہ ان کو ہی نحوست کہتے کے نتیجے میں بتاتے تھے۔ یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کا فہم نہیں، ان کا علم نہیں، ان کی جہالت کی حد ہے ختم۔ پھر ظلم کی وجہ ان کی کہ یہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ فما علی تو کیا ہے واسطے اس کے، ہاؤلائی القوم قوم کے، لا یکادونا کہ نہیں وہ قریب ہوتے، یفقہونا کہ وہ سمجھیں، حدیثہ بات کو، وہ اس بات کے سمجھنے میں کیوں نہیں آتے؟ انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ تقوی، خیر، برکت کس چیز میں ہے؟ نیکیوں میں، نیکیاں کرنے میں۔ موت وہ تو اپنے وقت پہ آ جائے گی، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر مسلمان، کیا ہر کرسچن، ہر انسان اس کی کیا نہیں کر سکتا، اس کو انکار نہیں کر سکتا، کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اور یہاں اس کی حقیقت کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ اگر یہ کمزور دل مسلمان جو ہیں یہ حقیقت کے ہر وقت سامنے نہیں رکھتے، اور لڑنے کی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، وہ چاہے باہر ہوگی چاہے گھر کے اندر ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کون سے صحابی تھے جن کا پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں؟ وہ سب جنگوں میں گئے لیکن موت ان کو جنگ میں نہیں آئی۔ یہ آج آپ کا سوال ہے، آپ نے ان کا نام ڈھونڈ کے لانا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اگر کوئی مجھے ابھی بتا دے گا تو بڑی شاباش ہے، میں سلمہ سے نہیں کہہ رہی، سلمہ کے علاوہ سٹوڈنٹ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے وہ ڈھونڈ کے لانا ہے کہ کون سے صحابی تھے جن کو موت اپنے بیڈ پہ آئی تھی، وہ ہر جنگ انہوں نے لڑی۔ لیکن اگر کوئی چیز تمہارے مقدر میں ہو چکی ہے، اگر خالد بن ولید کی بات کر رہے ہیں آپ کچھ؟ شاباش خالد بن ولید، بارک اللہ فی، الحمدللہ۔ کوئی کیا، کس نے بتایا ہے؟ اپنا نام بھی بتائیں۔ جی، نصرت آتی ہے۔ نصرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے بہت زیادہ۔ تو دیکھیں موت تو اپنی جگہ پر آنی ہے، پھر لہٰذا اگر وہ تمہارا مقدر ہو چکی ہے تو گھر پہ بھی آ جائے گی، اور تمہاری زندگی ابھی باقی ہے تو پھر میدان جنگ میں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے جو جنگ احد میں شکست دیکھ کر، جب انہوں نے جنگ احد میں دیکھا کہ سب کو شکست ہو گئی ہے، تو اپنے سب لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ اگر تم
ہماری بات مان لیتے تو تمہارے جو رشتہ دار ہیں اس لڑائی میں نہ مارے جاتے۔ اس کال سے، اس لحاظ، اس کال کی بات، اس بات کو درست کی جا رہی ہے اس آیت میں، منافقوں سے خطاب ہے۔ اور مصیبت کو کیا کرتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ان کے ساتھی یہود بھی شامل تھے۔ اور ہم بھی آج کیا کرتے ہیں؟ خوش نصیبی کو اپنا کہتے ہیں کہ یہ تو، جیسے قارون نے کیا کہا تھا، مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے ابھی، اس نے کہا تھا کہ یہ جو مال اور دولت ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہی نہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اور جب جنگ احد کے موقع پر شکست ہوئی تھی تو خود اپنے آپ کو ہر طرح سے بری الذمہ قرار دیا۔ تو اور فتح جب ہوتی تو وہ سب اپنی اپنی عقل مندی کہتے، اور کہتے کہ یہ تو ہماری اپنی برکت ہے، ہمارا اپنا، ہم زیادہ لوگ تھے اور یہ تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہو یا نقصان، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ مسلمان کا عقیدہ ایک بہت پاورفل پوائنٹ رکھتا ہے۔ آج کا سبق ہے اس میں واضح کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ آیت آج جذب کرنے والی ہے۔ لا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں بات، یہ وہ سمجھیں گے اس بات کو جو جاہل ہیں، جو ظالم ہیں، جو جو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ بلیم کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس نے میرا آ کے کیا۔ کوئی بہو آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس بہو کی وجہ سے میری یہ چوریاں ہو گئیں، یہ اس وجہ سے میرا کام یہ کام خراب ہوا۔ آپ کوئی اولاد آپ کی کوئی بگڑ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز میں آپ کی تقدیر ہے، یہ آپ کے نصیب نے میں لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات میں بھی کہتے ہیں نا، واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ ان کے اعمال کو بھی، وہ جو تم کرتے ہو، یعنی اگر فائدہ ہے تب بھی اور تکلیف ہے تب بھی، سارے اعمال کا نتیجہ تمہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تب بھی کیونکہ تمہارے اعمال، خالق جو ہے، مالک وہی ہے، مدبر وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا نفع نقصان کا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ اور یہ بات میں کوئی اپنے دل سے نہیں کر رہی، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اگلی جو آیت ہے نا، یہ اس کی الیبوریشن ہے کہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، اور جو بھی تمہیں پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو فمن اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور وما اور اور وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ تمہارا کوئی نقصان ہو گیا، کسی قسم کا بھی نقصان، بیماری آ گئی تم کو، تم نے شاید پراپر فوڈ نہیں کھایا، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اور بات کروں گی۔ تمہیں نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے، آپ نے سوچ کے آنا ہے۔ اور فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ فرما رہے ہیں ماں، جو بھلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے اللہ اپنی طرف نہیں کرتے نسبت، وہ کہتے ہیں کہ وہ تم نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں آپ سے اس کی اگزامپلس، اگر آپ مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے تو مجھے بڑا ہی مزہ آئے گا کہ آپ نے کون کون سی عام طور پہ زندگی میں کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آئی، اس میں آپ کا کہاں ہاتھ تھا؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ غم کریں، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ نے اپنے بانٹ دیا ہے۔ برائی ہر چیز لوگوں کے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ اس چیز کا۔ بڑی خوبصورت، بڑی پاورفل آیات ہیں۔
اس کو سمجھیں، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جتنے دنیا کے نفع اور نقصان ہیں وہ آپ کو اپنی زندگی میں، آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ تو زندگی گزاری ہے نا، اس میں کوئی چوری ہوئی ہوگی، کوئی کمی ہوئی ہوگی، کوئی بیماری ہوئی ہوگی، کوئی مصیبت آئی ہوگی. آپ لوگوں کو الزام دینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی کوئی کمی اور کچھ تھی. باقی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مثالیں بے شمار ہمیں دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تو تم کرتے ہو، یہ سب کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے ہمارے عقیدے کو درست کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہوتے، وہ لوگوں پہ الزام دیتے رہتے ہیں. کبھی کسی پر الزام، اگر بچے نہیں ساری زندگی بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہائے اس بچے نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا. نہیں، آپ کا کام تھا آپ کا کام کرنا، آپ نے اپنا کام کر لیا، الحمدللہ. اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی نے کیا کیا، آپ کو اپنے ہی بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہم نے اپنے عقیدوں کے قلعے بنائے ہوئے ہیں، مضبوط فورٹیفائڈ قلعے. ان کے اندر ہم اپنی سوچوں میں محو ہیں. ہم اس کے اندر سے اپنے باکسز سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اس سے باہر نکل کر تھنکنگ کریں. یہ سب چیزیں، خیر ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جو بھی صورتیں ہیں، سب کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں غلط پیغام نہیں پہنچایا یا اپنے دل سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے وہ پہنچایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو منافقین کے بڑے طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی کیا سوچ تھی، وہ کیا سوچتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سوچنے کو کہا ہے. بہت ہی آیات نچوڑ کے جیسے اپنا آئینہ دکھانے والی آیات ہیں. اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے پر غور و فکر کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور وہ اسوہ حسنہ ہیں. لوگ بڑے آرام سے، ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو رسول تھے نا، ان جیسے تو نہیں ہم بن سکتے. بھئی انہی جیسے بننے کو کہا ہے. اور اگلی آیت پھر اس سے جو ہے وہ اس سے اگین ریلیٹڈ ہوگی کہ ان جیسا بننا ہے ہمیں، ان کی عادتیں ہم اپنانی ہیں. شروع کریں گے ان جیسا بننا تو کہیں جا کے کوئی رتی برابر، ایک ڈاٹ کے برابر کوئی بھی ایک عمل ہوگا تو شاید اس میں بخشش ہو جائے. بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ٹریننگ کرنی ہے. آپ میں سے کوئی کہنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، ویلکم رضیہ غازی، آپ بھی آج کلاس میں ماشاءاللہ، بارک اللہ فی. خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے کلاس میں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. تو جو کچھ سیکھا اس کو اپلائی کرنا ہے. پورا ہفتہ ان آیات پہ کام کیا کریں کہ جو خیر ہے اور شر ہے سب اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.